अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज की पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ख़वातीन व हज़रात, जब हम कहते हैं कि इंसानी तहज़ीब के लिए इस्लाम एक बहुत बड़ा ख़तरा है, तो उसके पीछे हमारी एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस होता है, क्योंकि जो इस्लाम है, वो अपने दायरे के अंदर पैदा होने वालों का जो इर्तदाद है, यानी रिलिजन छोड़ना है, उसको कबूल नहीं करता है। और जमहूर उलमा की राय में जो मुर्तद है, उसकी सज़ा मौत है। उसके अलावा मुसलमानों के अंदर रिवाज है कि वो एक दूसरे को भी काफिर करार देते रहते हैं। मसलन जो सुन्नी मुसलमान हैं, उनकी जो मेजॉरिटी है, वो शिया मुसलमानों को काफिर समझती है। जो शिया मुसलमानों की मेजॉरिटी है, वो सुन्नी मुसलमानों को काफिर समझती है, और सुन्नी और शिया मुसलमान मिलकर अहमदी मुसलमानों को काफिर समझते हैं, और अहमदी मुसलमान सुन्नी और शिया मुसलमानों को काफिर समझते हैं। कोई अहले हदीस को काफिर समझता है, कोई कुरानिस्ट को काफिर समझता है, और इस तरह इनके दरमियान जो है रौनक मेला लगा रहता है। तो आज जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने अपना नाम और चेहरा सिर्फ इसलिए छुपा रखा है कि मुसलमान होने के बावजूद भी उन्हें लगता है कि उनके नजरियात चूंकि सिर्फ पर्टिकुलरली कुरान बेस्ड हैं, वो अपने आप को कुरानिस्ट कहलाते हैं, इसलिए उनका नाम और उनकी जो चेहरा है, उन्होंने चेहरा तो उन्होंने खुद छुपा लिया है और नाम उन्होंने छुपाने की दरखास्त की है, और हमसे ये कहा है कि उन्हें मोहित कहकर पुकारा जाए। मोहित भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मोहित सुनाएं। भाई, मुझे मुझे ये बताइएगा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ कुरान को अपना रहनुमा समझते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप सेहते हदीस से इनकार करते हैं, और वो जो उलमाए कराम जिन्होंने बड़े बड़े सफ़र करके बड़ी मेहनत से, बड़ी अर्क-रेज़ी से ये हदीस से कलेक्ट की, उनको एक जगह पर जमा किया, एक हदीस कैनन डेवलप की, जिसकी बुनियाद पर उलमा इज्तिहाद करते हैं, दीगर जो फ़िक़ही मामलात हैं चलाए जाते हैं, मदरसों में तलबा को मारा जाता है। तो आपके ख़्याल में सेहत हदीस जो है, वो कोई ऐसा काबिल एतमाद सोर्स नहीं है इस्लामिक जो सैंक्टिटी है उसका, मोहित भाई? वैसा कुरानिस्ट नज़रिया ये है कि उसमें कुरान काफ़ी है। हदीस ठीक है, वो उसकी सेहत ठीक नहीं है, उसकी सनद में झोल आ रहा है, नहीं आ रहा, वो बहस बनती ही नहीं। और मैं दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जब हमारी बात हुई थी, मैं वैसे आपका इंटरव्यू करना चाह रहा था, लेकिन अगर हम इस तरह भी करना चाहें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं, तो एक क्वेश्चन मैं आपकी तरफ से भी ले लूँगा और एक मेरी तरफ से हो जाएगा। डिबेट करना मैं इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि कुरान का 99% हिस्सा वो कहता है कि आप पहुँचा दीजिए। सिर्फ़ एक आयत में शायद वो बात आती है कोई बहस करने वाली। मैं एक अपना क्वेश्चन का मुकदमा रखूँगा, आप उसका अपना रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अनइंटरप्टेड, मैं उसमें मुदाखलत नहीं करूँगा। और फिर उसकी एडिटिंग में जब मैं जाऊँगा, तो मैं उसमें वीडियो की एडिटिंग में अपना मौक़िफ़ अगर देना चाहूँगा तो दे दूँगा, ताकि क्लैश ना हो। क्योंकि ये जो सीन फँसाने वाली डिबेट होती है, मुझे वो इतनी पसंद नहीं है, और मैं पहुँचाने पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। हर इंसान की लिमिटेड एज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड उसकी सलाहियतें सोचने की। हर इंसान एक नतीजे पे नहीं पहुंच सकता, चाहे वो मुखलिस ही होकर सोच रहा हो। हुँ। तो मैं इंशाल्लाह ताला अपनी नज़रिए के साथ जिस तरह भी मैंने वक्त दिया, मैं एक नतीजे पर पहुंचा। अब इस तरह तो नहीं हो सकता कि एक इंसान कहे कि मेरी 60 साल की जिंदगी है, मैं एक नतीजे पर नहीं पहुंच सकता, तो मैं कोई नजरिया अपनाऊंगा ही नहीं, मैं किसी दीन पे नहीं खड़ा हूंगा, मेरा कोई फलसफा ही नहीं होगा। ऐसा बंदा फिर क्या, कुछ भी, वो कहीं भी नहीं खड़ा। तो मैंने अपने रिसोर्सेज, अपनी नॉलेज के मुताबिक जहाँ तक मैं पहुँच सका, मैं उसके ऊपर खड़ा हूँ, और उसमें मैं अमेंडमेंट भी करता रहता हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। जी, अब आप इसको शुरू करना वो चाहें। मुझे 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 मोहित भाई, आपकी गुफ्तगू से बड़ा मज़ा आ रहा है, और मुझे लगता है कि आज हम एक इंतहाई इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करेंगे। और मुझे भी सीन फंसाना बड़ा बुरा लगता है, मुझे भी वो जो एक दूसरे के साथ अना की जंग है, उसमें जाना बहुत बुरा लगता है। और मुझे आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो गया है कि आप काफ़ी वेल रेड पर्सन हैं। मोहित भाई, उलमाए कराम का एक मौक़िफ़ है कि अल्लाह ताला ने, मैं तो अल्लाह ताला के वजूद पर यकीन नहीं रखता, लेकिन चूंकि उलमा कराम वो है एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात कर रहे होते हैं, कि अल्लाह ताला ने इंसान को फितरत सलीम पर पैदा किया है। जो अच्छाई और बुराई का शऊर है, वो उसके अंदर इंट्रिंसिकली मौजूद है। तो मोहित भाई, अगर ऐसा है, अगर आप उलमा की इस बात से इत्तफाक करते हैं कि अच्छाई और बुराई का शऊर इंसान के अंदर फितरी तौर पर मौजूद है, तो फिर कुरान नाज़िल करने की क्या ज़रूरत थी मोहित भाई? अच्छाई और बुराई का शौक, कुरान की जो आयत है वो है फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, हुँ। यानी कि उसका फजूर और तकवा उसको इल्हाम कर दिया है। तो अब ये इल्हाम करना, इसमें भी अब डिबेट हो सकती है
کہ یہ الہام کرنا کیا واقعی آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ فطرت کے اندر الہام کیا گیا یا اس کو ایز اے بک اس کو الہام کیا گیا، یہ اس میں ایک ڈبیٹ ہو سکتی ہے. تو لیکن میں اتنا حاضر جواب انسان بھی نہیں ہوں. میں اگر آپ نے میری پوسٹیں دیکھی ہوں تو میں بہت زیادہ رائٹنگ میں بلیو کرتا ہوں، کیونکہ انسان اس کے اندر ایک اپنا سوچ سمجھ کے ایک موقف دے سکتا ہے. اور یہ کام ہی سارا علم کا ہے، یہ بھی ایسی چیز تو ہے نہیں یادداشت کے اوپر جس طرح وہ ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں فوجیوں کے. آپ آئے تھے دروازے سے ہی تو آپ نے کھلا ہوا پایا کہ بند پایا، اچانک یہ ایک سوال آ گیا، وہ بندہ جواب دے تو وہ پاس ہو جاتا ہے، نہیں جواب دے تو آپ حالت دماغ ہی نہیں ہے. تو آپ تو یہ فلسفے کی بحث ہے، اس میں بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے آپ کی ایک اچانک کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، جہاں جس نتیجے پر بھی آپ پہنچے آپ ایک بہت تھاٹ پروسیس کے. میں نے ایک آپ کی ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ ایک لمبا پروسیس تھا جس میں آپ نے یہ نتیجہ نکالا جس نتیجے پر بھی آپ پہنچے. تو رہی بات کہ الہام کیا گیا نہیں کیا گیا، اس میں ایک ڈبیٹ ہے. میں اس بہت چیزیں میں اس لیے چھوڑ دیتا ہوں. مجھے موہت بھائی 1 منٹ دیجیے گا. ہمارے ساتھ آسٹریلیا سے اصغر فاروق خٹک صاحب بھی موجود ہیں. اصغر صاحب جو ہیں وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں فلسفی کے اندر، اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ جو ادیان عالم ہیں ان کے اوپر ایک کافی کریٹیکل قسم کا پوائنٹ آف ویو بھی رکھتے ہیں. تو میں اصغر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اصغر بھائی میرا اور آپ کا موقف زیادہ فرق نہیں ہوگا، لیکن یہ موہت جو ہیں یہ اپنے آپ کو قرآنسٹ کہلواتے ہیں، تو ذرا ان کی گفتگو سنیے گا اور پھر اس پر میں آپ کا کمنٹ لوں گا. اصغر بھائی ٹھیک ہے؟ جی السلام علیکم سب کو. جی اصغر بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، اور میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. آپ نا یہ موبائل فون کو کسی سٹینڈ پر رکھ کر نا اسٹیبل کر لیں تاکہ یہ ہلنا جلنا بند ہو جائے، اور میں موہت بھائی سے کچھ بات کروں گا اور اس کے بعد آپ کا کمنٹ لوں گا موہت کی گفتگو پر. ٹھیک ہے؟ جی شور. ٹھیک ہے. اچھا موہت بھائی، میرا سب سے بنیادی، آپ نے بڑی ٹھیک بات کی کہ یہ کوئی حاضر جوابی کا امتحان نہیں ہے جیسے کہ ISSP کے اندر ہوتا ہے، اور مجھے بڑا اشتیاق ہے آپ کا چہرہ دیکھنے کا. آئی ہوپ کہ کبھی ایسے حالات ہوں گے کہ ہم آپ کے چہرے کے ساتھ آپ سے گفتگو کر پائیں گے. قرار دیتے ہیں جس قرآن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اسے خالق کائنات نے ایک فرشتے جبریل کے ذریعے ایک شخص کے اوپر 7ویں صدی عیسوی میں اتارا 23 سال کے عرصے میں. تو موہت بھائی یہ ایک بہت بڑا کلیم ہے. An extraordinary claims needs extraordinary evidence. تو یہ کلیم کرنا کہ قرآن جو ہے وہ ایک ڈیوائن بک ہے اور خالق کائنات کی جانب سے ایک شخص پر تنہائی میں اتاری گئی ہے، اس کا کوئی ایکسٹرا آرڈینری ایویڈنس ہے موہت بھائی؟ دیکھیں قرآن کی ایک آیت سے میں شروع کروں گا. 2849 کہو تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر سچے ہو میں اس کی پیروی کروں گا. اب سوال یہ ہے کہ میرا کلیم کیا ہے؟ مجھے صرف ایک جبرائیل نے ایک چیز دی ہے یا ڈائریکٹ اللہ نے دی ہے یا 10 لنکس کے ذریعے سے آئی ہے؟ سوال یہ کہ ہم سے ڈیمانڈ کیا کی جا رہی ہے؟ ہمیں ایک رہنمائی ملی ہے کہ آپ نے اس طرح یہ آپ کی جان کے بدلے جان آپ کریں، اور آپ طلاق اس طرح دیں، سود آپ چھوڑ دیں، یا وٹ ایور جو بھی اس میں گائیڈنس. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس گائیڈنس سے بہتر ہمارے پاس کوئی گائیڈنس ہے یا نہیں؟ جینا ہم نے ہے. اب میں ڈرنکنگ کروں نہ کروں، انٹرسٹ بیس اکانومی چلاؤں نہ چلاؤں، چور کو کیا سزا دوں، کیا اس کو ریہیبلیٹیشن میں چھوڑ دوں، بار بار آتا رہے کرتا رہے. بیوی کو ہم نے ماروں یا نہ زندگی ماروں، بیوی کو ماروں یا نہ ماروں، یس آف کورس. تو یہ ساری چیزیں جائیداد میں پورا حصہ دوں کہ نہ دوں، یس بالکل عورت کی گواہی آدھی رکھوں کہ نہ پوری رکھوں، یہ ساری باتیں قرآن نے بتائی ہیں. یس بالکل. اچھا اصغر، میں نے اصغر فاروق خٹک صاحب، آئی ہوپ کہ آپ کا کیمرہ سٹیبل نہیں ہو پا رہا ہے، اس کو کسی جگہ پر نا ٹکا دیں سر. میں اتنی دیر میں کیا کہتے ہیں، میں موہت بھائی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو احکامات ہیں ان کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن اس وقت اس دنیا میں جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں جو قرآن مجید کو ایک سورس آف گائیڈنس یا سورس آف لیجسلیشن تسلیم نہیں کرتے ہیں، فرانس ہے، جرمنی ہے، ساؤتھ کوریا ہے، چین ہے، آسٹریلیا ہے، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، تو ان سب کے معاملات زندگی قرآنی گائیڈنس کے بغیر بھی چلے جا رہے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ نہیں ہے کہ قرآنی احکامات جو ہیں وہ کتنے صحیح ہیں اور کتنے غلط ہیں، وہ ہم اس پر پھر بات کر سکتے ہیں.
آپ کے جو نبی کا دعویٰ ہے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے یہ کتاب آسمانوں سے بھیجی ہے، ایک فرشتہ لے کر آتا ہے، اس دعوے کا، اس قرآن کے الہامی ہونے کا کیا ثبوت ہے موہد بھائی؟ دیکھیں یہ جو دین اسلام ہے اس میں دو تین بنیادی اس کے پہلو کہہ سکتے ہیں. ایک پہلو جس کا آپ بار بار ہر دفعہ ذکر کرتے ہیں، جس میں آپ ملائکہ اور اللہ کہاں پہ ہے، ساتویں آسمان میں ہے یا چھٹے پہ ہے، پانچویں پہ ہے، کدھر ہے، اور وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر کھڑا ہے یا ٹائم اینڈ اسپیس میں اندر کہیں بیٹھا ہوا ہے. یہ سارا ایک علیحدہ چیپٹر ہے. یہ صرف اور صرف فیتھ کے اوپر، بلیف کے اوپر ہوتا ہے. ہماری ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ ہم نے سوسائٹی میں رہنا ہے. میرے اصول یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چور کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ چور کو صرف 10 دن قید میں رکھنا چاہیے. وٹ ایور جو بھی آپ کے سو کالڈ ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے اپنے قوانین ہیں اور وہ سو کالڈ بڑے خوش تو بھی ہیں. موہد بھائی جب ڈاکٹر عبد القدیر خان ہالینڈ سے ایٹمی راز چوری کر کے 1974 میں پاکستان آئے تھے تو پاکستان کی حکومت نے تو ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا تھا، اور تب تک پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ بھی بن چکا تھا، لیکن ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ہاتھ تو نہیں کاٹے گئے. اچھا، جنگ کے اوپر آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں. اس میں آپ حقہ اور مکر سارا کچھ شامل ہے، اور اس میں تو قرآن کی ایک آیت بھی ہے جس میں آپ شاید اکثر ملحدین اس کا کافی اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں تو مکر بھی کرتا ہوں. تو پھر یہ اس کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے. مکر بھی ہوگا، بالکل ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں. یعنی قرآن کی آیت موجود ہے. میں اصغر صاحب یہ جو یعنی جنگ کے اندر مکر بھی جائز ہے، اور اگر ہیومن سروائیول ایک جنگ ہے تو پھر تو ہر وقت مکر جائز ہوا نا. اچھا، چوری بھی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے، وہ اس طرح آپ چلیں خیر اس پہ ایک اور ایک ڈبیٹ ہو سکتی ہے. موہد بھائی ایک سیکنڈ، اصغر فاروق خٹک صاحب، آپ کیا قرآن مجید کو ڈیوائن بک سمجھتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ کافی، میں آج یہی چیز سامنے لے کے آ رہا تھا کہ بہت سارے ایسے کویسچنز ہیں جب آپ دیکھتے ہیں مطلب جب سے انسان مطلب زندگی کا وجود ہوا ہے اس دنیا پر نا، تو اس کے بعد سے جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر بہت سارے سوال ایسے اٹھتے ہیں. میرا کیمرہ بھی بہت سارے ایسے سوال اٹھتے ہیں جو کہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، جیسے آپ ہو گئے، ہم ہو گئے، کہ آخر یہ تضاد کیوں ہے، کیوں ایسے ہے کہ جو ہمیں ادھر سے پڑھایا جاتا ہے ان کتابوں میں دنیا پہ یا سارے قدیمہ کے تھرو یا مطلب باقی چیزوں میں کیوں مطلب ان چیزوں اس کا ثبوت نہیں ملتا. اور باقی یہ ہے کہ میں سچ میٹیریلزم پہ بھی یقین نہیں کرتا ہوں اتنا کہ مطلب ہر کچھ جو ہے میٹر آٹومیٹکلی آ گیا وجود میں اور دس اینڈ دیٹ. لیکن ان کتابوں پہ بھی میرا بہت زیادہ مطلب وہ ہے کہ کیوں ایسے ہے کہ یعنی ہمیں ان چیزوں کا ثبوت نہیں ملتا. جیسے کہا جاتا ہے اب جیسے وہ میں سن رہا تھا کہ جی خدا کی جو کرسی ہے وہ عرش مطلب پانی کے پر عرش پہ پڑی ہوئی ہے نا، تو وہ چیز پھر آپ کو ہندوؤں کے اس میں بھی نظر آتی ہے کہ کیسے جو ان کا مطلب وشنو ہے وہ سمندر میں پانی میں پڑا ہوا ہے، اور جناب اس کے ناف سے جو ہے یہ کنول کا پھول جو ہے وہ نکلتا ہے، اور اس کنول کے پھول میں جو ہے پھر برہما جو ان کا ہے وہ پیدا ہوتا ہے نا. تو اس طرح ہی مطلب یعنی اصغر فاروق خٹک صاحب، آپ کو پکا یقین نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے؟ مطلب میں اس تضاد میں ہوں، اس گومگو میں ہے، اس کشمکش میں ہے. جی ایگزیکٹلی. مطلب اصغر صاحب اس سے زیادہ مت بولیے گا کیونکہ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کو واپس بھی جانا ہوگا. اور موہد بھائی، یہ اصغر فاروق خٹک صاحب اور مجھ جیسے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی تو آپ کے اللہ کی مخلوق ہے نا. ہم نے بھی تو آپ کے قرآن مجید کو پڑھا، ہم نے قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھا، ہم نے ان کی تفاسیر کو پڑھا، اور ان کی تفاسیر کو لے کر علماء کرام جو باہمی طور پر ایک دوسرے کو کافر بھی قرار دیتے رہتے ہیں. تو موہد بھائی، جب آپ کے نبی نے، پیغمبر اسلام نے قرآن مجید کے الہامی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، وہ آیتیں مجھے لکھواتا ہے، وہ میں کاتبین وحی کو لکھواتا ہوں، ایک آدھا کاتب وحی بھاگ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، تو ان کے اس دعوے کی سینٹٹی کو ایک عام آدمی کیسے جان سکتا ہے موہد بھائی؟ دیکھیں، اگر آپ نے واقعی قرآن کو تھوڑا سا مطالعہ کیا یا حدیث کو مطالعہ کیا ہے، تاریخ کو مطالعہ کیا ہے،
کیا نبی نے سب کو کنونس کیا یا کوشش کی؟ پہلے میرا آپ سے سوال. نہیں سر، آپ کے نبی نے دعویٰ کیا. کیا انہوں نے آپ میں دعویٰ کیا؟ ٹھیک ہے جی، آپ کے نبی نے دعویٰ کیا کہ یہ خدا کا کلام ہے جو میرے پاس ایک فرشتہ جبریل جو ہے پہلی مرتبہ غار حرا میں لے کر آیا اور اس کے بعد جو ہے وہ کہیں بھی لے کر آ جاتا ہے. تو میں آپ کے نبی کی کنونسنگ پاور پر تو جا ہی نہیں رہا نا. ان کی کنونسنگ پاور تو اتنی تھی کہ پہلے 12 سالوں میں صرف 70-80 لوگ مسلمان ہوئے. میں ان کے دعوے کی جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ آئی ایم اے پروفٹ، آئی ایم ریسیونگ میسجز فرام گاڈ، اس کلیم کو ایک بندہ جو ان کے ساتھ ہمسائے میں رہتا تھا کیسے اس کو ویریفائی کر سکتا تھا موہت بھائی؟ انہوں نے کبھی بھی اس کے کلیم میں کوئی ایسی چیز نہیں دی ہے کہ جس سے فرشتہ ثابت ہو جائے یا اللہ تعالیٰ ثابت ہو جائے. تو انہوں نے نہیں دیا تو میں کیسے دوں گا؟ یہ تو بائی فیتھ ہے. آپ اس چیز کو دیکھیں گے پورے قرآن میں جو اس کے انہوں نے جو اس کا کیا کہنا چاہیے، اس میں ثبوت کے طور پر یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس جیسی بولیں اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نہیں گئی. ایک انسان نہیں بنائی ہے، پھر ظاہری بات ہے. تو اگر ایک انسان نے بنائی ہے تو 10-15 انسان اور مل کر اس سے بہتر بھی بنا سکتے ہیں. تو موہت بھائی اگر ہم اس جیسی کتاب لے آئیں تو پھر فیصلہ کون کرے گا کہ قرآن بہتر ہے یا اس جیسی کتاب بہتر ہے؟ وہ آپ فیصلہ کریں گے؟ اس میں تو ڈبیٹ ہی نہیں ہے. جو انسان لا اکراہ فی الدین کسی بھی دین کو بھی نہ مانے یا اپنا کوئی دین بنا کے چلنا چاہے، میرا نظریہ یہ ہے کہ اس کو ایک اپنا ایریا دے دینا چاہیے، یا وہ خود پراپرٹی خرید لے، یا آپ کے تو ویسے بھی ممالک ہیں کافی سارے ٹھنڈے گرم، ہر جگہ آپ جا سکتے ہیں. تو وہاں پہ آپ جو بھی لاز بائے کیا کہنا جمہوریت سے بنا لیں، جس طرح بھی بنانا چاہیے بنائے رہیں، اس میں کیا ہے. تو موہت بھائی آپ کی قرآنک انڈرسٹینڈنگ کے مطابق مجھ جیسے لوگ جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور اسلام چھوڑ دیتے ہیں ان کی سزا موت نہیں ہے؟ نہیں، قرآن میں ایسے کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا. یہ پھر جو جمہور علماء کی اکثریت جو ہے مرتد کی سزا موت قرار دیتی ہے، اس کے لیے وہ سورہ توبہ میں اس کے اوپر آ رہا ہوں اسکر صاحب آپ کے پاس. سورہ توبہ کی 4 آیت بھی آپ کے سامنے پیش کرتی ہے، پھر کعب بن اشرف کا واقعہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتی ہے. تو ان جمہور علماء نے اسلام کو ٹھیک نہیں سمجھا ہے، اور آپ کے خیال میں اور جاوید احمد غامدی کے خیال میں مجھ جیسے لوگ جو کہ دین اسلام چھوڑ جاتے ہیں بد نصیب، ان کی سزا موت نہیں ہے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، اس کی کوئی سزا موت نہیں ہے. اور جہاں جس طرح آپ بات کر رہے ہیں اس حساب سے تو میرے اوپر بھی واجب القتل بنتا ہوگا. تو اس میں ہم کیا ان کو کہہ سکتے ہیں، وہ جمہور ہے. اسکر صاحب کی انپٹ لے لیتے ہیں. اسکر بھائی آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ تھینک یو موہت بھائی، مجھے آپ سے بات کر کے بہت مزہ آ رہا ہے. اسکر صاحب جی، میں یعنی آج سے 1400 سال 1500 سال پہلے تو چھوڑیں، ابھی موجودہ دور میں اگر آپ دیکھ لیں، جیسے اپنا ہمارے غلام احمد رضا جو تھے، جنہوں نے مطلب لوگوں کو یہ یقین دلوایا کہ میں جو ہے یسوع مسیح یعنی یسوع مسیح ہوں اور مہدی ہوں، اور لوگوں نے اس پہ یقین بھی کیا. اور آپ احمدی مسلمانوں کے جو پہلے سربراہ مرزا غلام احمد ان کی بات کر رہے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی. ان پہ لوگوں نے مطلب یقین بھی کیا، اور جو ہے اس حد تک کہ افغانستان کا جو ایک چیف ایڈوائزر تھا اس وقت کے، یہ 1900 کے قریب، اس کا جو چیف ایڈوائزر تھا بادشاہ کا نا، امیر کا، تو وہ پھر انڈیا گیا چھپ کے اور واپس آیا، اور اس نے پھر مطلب قبول کیا قادیانیت کو، اور اس حد تک قبول کیا کہ اس نے اپنے آپ کو پھانسی دلوائی. مطلب کیونکہ امیر نے کہا کہ بھئی اگر تو نہیں چھوڑتا تو میں مطلب تجھے پھانسی کر دیتا ہوں، مار ڈالتا ہوں. اچھا، اسی طرح جو ہے ابھی رشیا میں ایک تھا جو ویزاریون اس کو بولتے ہیں، اس نے لوگوں کو کہا کہ جی آؤ میں مطلب یوٹوپیا بناتا ہوں، جس میں ان کا جو رشیا کا جو چیف وہ تھا ایسٹرونومسٹ، وہ بھی اس میں شامل تھا. ایک اور بڑا مشہور آدمی بھی شامل تھا. لیکن اسکر صاحب یہ مجھے آپ کا پوائنٹ سمجھ آ گیا ہے. تو پھر مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی خدا نہیں ہے تو کیا یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے؟ اس پہ تو دیکھیں نا جی کہ یعنی کہ بہت بڑے بڑے جو اس وقت بھی لوگ سوچنے والے ہیں، وہ بھی اس پہ اختلاف رکھتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ خود بخود بن گئے، جیسے مطلب میٹیریلزم والے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے بیونڈ بگ بینگ یا مطلب بیونڈ دا ایج آف دا یونیورس. تو تھیوریٹیکل وہ ہیں، مطلب جیسے ملٹی ورسز والا تھیوریٹیکل چیزیں ہیں، ملٹی ورسز ہو گئے، یا مطلب
یہ کیا اب انہوں نے نیا ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ جی یہ سب جو ہے زیرو بٹس ہیں، انفارمیشن ہے، لیکن یا اصغر صاحب ٹو بی آنےسٹ ہیومینٹی کے پاس اس کائنات کی علت نہیں ہے موجود. ہمیں ابھی تک ہیومینٹی کو نہیں معلوم کہ یہ یونیورس کیسے بنا ہے. نہیں تھیوریٹیکل چیزیں ہیں فزکس میں نا، تھیوریٹیکل فزکس جو بول رہے ہوتے ہیں ملٹی ورسز والا، یہ سب تھیوریٹیکل چیزیں ہیں. 11 ڈائمینشن ہو گئی یا مطلب 7 ڈائمینشن. جی ہاں وہ ایگزیکٹلی وہ فی الحال اس وقت ایک انٹلیکچوئل ماسٹربیشن ہے سر جو کہ لوگ کرتے رہتے ہیں. میں اصغر صاحب ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا. موہت بھائی، جس کتاب کو آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھتے ہیں اور آپ نے یو آر ویری آنےسٹ پرسن، آنےسٹلی میں آپ کو مجھے آپ سے بات کر کے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ بڑے بلنٹ آدمی ہیں، بڑے آنےسٹ پرسن ہیں. تو آپ نے کہا کہ بھائی فیتھ ہے، جس نے ماننا ہے مانے، جس نے نہیں مانا نہ مانے، اس کی سزا قتل نہیں ہے. آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق قرآن مجید نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے وہ کون سا مقصد حاصل کیا جو اگر وہ نہ نازل کرتا تو وہ مقصد اچیو نہ ہوتا؟ موہت بھائی. سر یہ کچھ ایک ہمارے نبی کی دعا کے نتیجے میں آیا. قرآن جو نازل ہوا یہ ان لوگوں کے لیے آیا جو اس کی تلاش میں تھے، جو متقین تھے، جو مطہرین تھے، اور جن کی خصوصیات اس میں بتائی گئی، جو سچے تھے. اور جہاں تک آپ بار بار کہتے ہیں کہ قرآن کو ہم اللہ کو ہم کیسے ثابت کریں، میں اس چیز کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ہر چیز ایک لیونگ تھنگ ہے. ایون یہ جو ارتھ ہے یہ ایک لیونگ تھنگ ہے. یہ پوری یونیورس ایک طرح سے کنیکٹڈ ہے. اس میں ایک طرح سے ایک اس میں سول ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایون سائنٹسٹ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ یہ چیزیں کنیکٹڈ ہیں اور یہ انٹر لنکڈ ہے، سولفل ہے. زندگی اس دھرتی کے اوپر ہے، یہ دھرتی کی زندہ ہے جو کہ ہم نے کافی حد تک تباہ کر دی ہے. اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے لیے بھیجنا تھا قرآن اس کو بھیجا ہے، انہوں نے اس سے فائدہ لیا. اور پہلے بھی کتابیں آئی ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو چاہیے. بارش برستی ہے مٹی پر اور پتھر پر، مٹی سے ہریالی بھی نکل آتی ہے، پتھر پہ کچھ نہیں نکلتا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بارش برستی رہے گی تو اس نے جس مقصد کے لیے ہونا وہ ہوتا رہے گا. جس کو نہیں پانی چاہیے تو وہ نہیں جائے گا. یعنی قرآن کی کون سی ایسی ہدایت ہے جو جاپانیوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور جاپانی چونکہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں اس کے باوجود بھی ترقی کے جھنڈے گاڑی جا رہے ہیں ہر جانب. تو قرآن جو ہے اس کے بغیر بھی جاپانیوں کی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے. تو جاپانیوں کی زندگی دیکھنے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ اگر ان کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ سر ہم اپنا ٹائم ضائع کریں. پتہ نہیں آپ ترقی کس کو کہتے ہیں. میں نے جو آپ سے سوالات لکھے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا، اور میں نے آپ سے اس کو ریٹرن آپ کو دے بھی دیا تھا کہ سائنس کو آپ کی ترقی کس چیز کو کہتے ہیں. مجھ سے آپ کے موبائل، لیپ ٹاپ ہر چیز لے سکتے ہیں، مجھے میری صاف ہوا، صاف پانی، وافر خوراک اور ذہنی سکون، آسانی سے شادیاں ہو جانا، اور انسان کے جو ایک بیسک قرآن میں اللہ نے کہا میں نے آپ کو جوڑوں میں پیدا کیا تاکہ سکون حاصل ہو. اور یہاں پہ ہم موبائل میں بیٹھے ہیں، اور ویسے تو ہم پتہ نہیں چاند کو بھی دیکھ رہے ہیں اور سورج سے آگے بھی دیکھی جا رہے ہیں، لیکن اپنے پاس کہیں اپنا کوئی ہم سفر نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں. جاپانیوں میں تو یہ بہت مسئلہ ہے. وہ سنگل آپ کے نزدیک یہ جو گیجٹس وغیرہ ہیں ان کی کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہے، اور آپ کو ایک صاف ہوا چاہیے، صاف پانی چاہیے، اور آپ کو ریپروڈکشن کے لیے ٹائم چاہیے. تو اس کے لیے پھر جب آپ کپڑے پہنیں گے تو وہ کپڑے بھی تو مشینوں کے اوپر بنیں گے نا سر. تو مشینوں سے پولوشن پھیلے گی، اس سے بھی صاف ہوا متاثر ہوگی. تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کی جو آپ کو صاف غذا چاہیے، اتنے 8 ارب لوگوں کی غذا کے لیے آپ کو ہارویسٹنگ کرنی پڑے گی، آپ کو ٹولز یوز کرنے پڑیں گے، پیسٹیسائڈز یوز کرنی پڑیں گی، ٹھیک ہے نا. تو اس کہیں نہ کہیں پولوشن تو ہوگی نا سر. پھر آپ کو پھر گاڑیاں بھی نہیں چاہیے ہوں گی. تو یہ جو آپ جی ہاں سر، جنگل میں کون پیسٹی سائڈ استعمال کر رہا ہے؟ کیا بندہ پیسٹی سائڈ استعمال کر رہا ہے؟ کیا وہ کپڑوں کی بات جو ہے انڈسٹریل ایج سے پہلے بھی کپڑے بنتے آ رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے ریشم سے وہ بناتے تھے جس طرح بناتے تھے. تو انسان کی جتنی ضرورت تھی ایک دو جوڑے بنا لیتا ہے، 4 جوڑے بنا لیتا ہے. میں نہیں کہتا کہ جنگل کی طرح واقعی وہ ننگا ہی چکر ہے، اور شاید اس میں بھی کوئی قباحت نہ ہو، 2 پتے آگے پیچھے کر لے، لیکن جو ہم نے تباہی پھیر دی ہے اس سے پھر بھی وہ جنگل والا بہتر ہوتا. آپ پتہ نہیں ترقی کس کو کہتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اس کی کیا ضرورت تھی، کہ کیوں انوینٹ ہوا. موبائل آپ کے بھلے کے لیے انوینٹ ہوا، انٹرنیٹ آپ کے بھلے کے لیے انوینٹ ہوا، اور آگے جو فردر اس میں جو امپروومنٹ اور جو ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے وہ آپ کے بھلے کے لیے ہو رہی ہے. یہ بھی میرا کویسچن تھا، آپ نے شاید اس کو نہیں پڑھا. 2030 جو ایجنڈا ہے اس میں ہر پوری کرنسی ڈیجیٹائز ہوگی، اس میں ویکسینز مینڈیٹری ہوں گی، اس میں ڈیجیٹل آئی ڈی ہوگی.
ساری چیزیں آنے والی ہیں، وہ آپ کے فائدے کے لیے آ رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یو آر یوزلیس ایٹر. موہت بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ ہم آپ کو ختم کر دیں گے. موہت بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا انسانوں کو بہت فائدہ ہوا ہے. آج سے 100-120 سال پہلے جو ہیومنز کی ایوریج ایج تھی وہ 45 سال تھی، اور اب ہیومنز کی ایوریج ایج جو ہے وہ 70 کو کراس کر چکی ہے. آج جو ہمارا کوالٹی آف لائف ہے وہ کسی بھی رومن شہنشاہ یا فارس کے شہنشاہ سے 1000 گنا بہتر ہے. ہم وہ ساری سہولیات انجوائے کر سکتے ہیں جس سے ہماری زندگی جو ہے ایک مختصر وقفہ ہے وہ ایک پرپسفل بنتا ہے. اصغر فاروق خٹک صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریلیجن کی عدم موجودگی میں انسان کا مقصد حیات کیا ہونا چاہیے؟ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی زندگی کی آسانی جو ہے وہ مقصد ہونا چاہیے. ایک دوسرے کے لیے سوچنا چاہیے ایک دوسرے کے لیے. میں یہ بات کہوں گا کہ ٹھیک ہے کہ مختلف لوگ ہوتے ہیں، لیکن مجھے اپنا پتہ ہے کہ جب میں بڑا وہ ہو رہا تھا تو میری جو تھنکنگ تھی وہ بالکل مطلب اپنے بہن بھائیوں سے بالکل مختلف تھی. میں ان کو یعنی ایسے سمجھتا تھا جیسے میرا اپنا پارٹ ہوتا ہے، مطلب نہ سمجھ رہے ہیں. اپنی 30-35 سال تک میں اس چیز کو بالکل ایسے سمجھتا رہا تھا. یعنی مجھے یہ سوچ ہی نہیں آتی تھی کہ وہ علیحدہ ہیں اور میں علیحدہ ہوں. لیکن ان کی سوچ الگ تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنی جگہ پہ ایک علیحدہ انسان ہیں اور مطلب وجود رکھتے ہیں، اور ہم جو ہے مطلب اس طرح بہن بھائی ہیں. اور تو میرا اپنے بچوں کے بارے میں بھی یہی چیز ہے کہ مطلب میرے بچے جو ہیں یعنی ان کو میں بیلوس یا کسی غرض کے بغیر ان سے میں اتنا پیار کرتا ہوں. تو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں اپنے بچوں سے، کیونکہ مجھے اپنا تو پتہ ہے مکمل طور پہ کہ میں اپنے بچوں سے یا اپنے بہن بھائیوں سے یا اپنے ماں باپ سے کتنی زیادہ محبت کرتا رہا ہوں، تو اس چیز سے میں پھر اندازہ لگاتا ہوں کہ جو وہ خدا ہے مطلب ڈیفینیٹلی وہ بھی تو بے لوث ہو کے ہی مطلب اس کو اگر میں ایسے سوچ سکتا ہوں تو اس کو تو سوچنا لازمی ہی چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا جو پھر مقصد بنتا ہے زندگی کا ان دا ایبسینس آف اینی ریلیجن، وہ یہ بنتا ہے کہ ہم انسان کی ترقی ہو، کیونکہ زندگی خود یہ چاہتی ہے کہ زندگی مزید پروپوگیٹ کرے. کیا ریلیجن ہمیں ترقی کرنے سے روکتا ہے؟ جی، خاص کر جو مونوتھیسٹک ریلیجن جو ہیں وہ بہت زیادہ مطلب ذہن پر وہ کیا کہتے ہیں کفل ڈالتے ہیں. جبکہ یہ جو پیگن ریلیجنز تھے اس میں یہ ہوتا ہے کہ 3300 گاڈز ہوتے ہیں اس میں. تو جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں تو وہ اب تو خیر علیحدہ بات ہے نا، یہ مودی نے یا یہ جو RSS نے پچھلے 200-300 سال میں ہندوؤں کو ایکٹیویٹ کیا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. ادروائز یہ تھا کہ اگر آپ ایک پیگن تھا اس کا چونکہ 33 اس کے خدا ہوتے تھے یا 3300، تو آپ اگر اس کو کہتے تھے کہ میں مسلمان ہوں تو سوچتا تھا عام جو آدمی ہوتا تھا ہندو کہ ٹھیک ہے یہ بھی اس کا بھی وہ 3300 خداؤں میں سے ایک اس کا بھی کوئی خدا ہوگا. تو اس کے ذہن میں اتنی زیادہ آپ کے لیے نفرت نہیں آتی تھی. اسی وجہ سے جب آپ اس قسم کے ریلیجن میں رہتے تھے تو وہ آپ کے پولیتھیسٹک کی میں بات کر رہا ہوں جو ہوا وہ پولیتھیسٹک ریلیجنز کافی ٹالرنٹ ہوتے ہیں، کافی ٹالرنٹ. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں پتہ نہیں ان کو چلتا نا کہ کون، یعنی اگر آپ کے 3300 گاڈ ہیں تو پھر آپ کو میں کہتا ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں تو آپ سمجھیں گے کہ وہ 3300 میں اس کا بھی کوئی ایک ہوگا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ انلیس اینڈ انٹل کہ جب ان میں جو کوئی وہ ہوتے ہیں مینیپولیٹرز جو ہوتے ہیں جنہوں نے جو، لیکن وہ نہیں ہو سکتا تھا. اچھا، اس لحاظ سے پھر جب یہ زوراتسٹرا آیا زوراسٹرین والا، تو اس نے پھر ٹروتھ پہ اور جو ہے اسی چیز پر وہ کیا کہ بھئی مطلب سچ. یار اصغر صاحب آپ کو آسٹریلیا میں بھی رہتے ہیں لیکن اتنا بولڈلی اپنے خیالات شیئر کرنے سے ڈر نہیں لگتا آئسولیشن سے کہ آپ کی فیملی آپ کے دوست جب آپ پاکستان واپس جائیں گے تو آپ کو ایک طرح سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اصغر صاحب نہیں، وہ بات تو صحیح ہے اور جو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایز سچ میں نے جیسے کہا کہ مجھے ان سوالوں کا کوئی جواب دے دے تو ٹھیک ہے میں نہیں سوچوں گا، لیکن ان کا مجھے جواب نہیں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی وجہ سے. جی اصغر صاحب اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا. مجھے ان چیزوں کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مجھے ان سوالوں کا جواب انہوں نے آپ کو ڈر نہیں لگتا سر کہ وہ آپ کو بوائیکاٹ کر دیں گے یا آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کریں گے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، آپ کو ایک کٹ آف کر دیا جائے گا اپنے آپ سے؟
جی وہ اس لحاظ سے آپ کی بالکل بات صحیح ہے کہ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو ہمارے غامدی صاحب ہے ان کا ایک فالوور تھا 2009 میں، وہ سائیکیٹرسٹ تھا مردان میں، اس کو عمر فاروق، شاید وہ فاروق عمر تھا یا کیا تھا، وہ شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، وہ غامدی صاحب کے وہ ٹی وی پہ بھی آتے تھے، ڈاکٹر صاحب جو تھے، یاد ہے وہ آپ کو؟ جی 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 جی، مجھے آ رہا ہے ہاں کیا نام ان کا، ان نام کو سے ہاں ان کو ڈاکٹر سلیم شاید تھا ان کا نام، نہیں، ڈاکٹر ڈاکٹر عمر سلیم فاروق نام تھا. تھا، نہ ڈاکٹر ہاں فاروق ڈاکٹر عمر عمر تھا یا فاروق، عمر فاروق، ڈاکٹر عمر فاروق. ہاں سائیکاٹرسٹ تھے. اس کو مطلب طالبان نے ہی یا مطلب انہوں نے مار دیا تھا 2009-10 میں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ابھی یہ مفتی منیر شاکر صاحب کا اگر آپ نے نام سنا ہو تو وہ بیچارہ بڑا ریفارمسٹ بندہ تھا، اور جس جی علاقے ہاں. میں وہ پریچ کر رہا تھا وہ بالکل مطلب پکی بات تھی کہ اس نے مرنا تھا، پکی بات تھی کہ اس نے مرنا تھا، اور وہی ہوا کہ وہ 16 مارچ کو پھر اسے مار بھی دیا انہوں نے. اور اس سے کچھ عرصہ پہلے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس پہ جا کے تو اس کی باڈی گارڈ میں، آپ بلیو نہیں کرو گے، اس کے باڈی گارڈ میں شامل ہو جاؤں. اور اس کے بعد اچھا اصغر علاوہ صاحب ایک منٹ، موہت بھائی جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی مجھے آ رہی ہے آپ کی بات. موہت بھائی آپ کو میری، جی آ رہی ہے. موہت بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے پاکستان میں رہتے ہوئے آپ قرآن مجید کو ایک سورس آف گائیڈنس سمجھتے ہوئے، مسلمان ہوتے ہوئے آپ نے چہرہ چھپایا ہوا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو قرآنک انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی وجہ سے آپ کو پاکستان کے اندر دیگر مسلمانوں سے خطرہ ہے؟ تو ایسی آئیڈیالوجی کو آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے جو ایک دوسرے کو رکساتی ہے موہت بھائی؟ دیکھیں خطرہ مجھے یورپ میں بھی ہو سکتا ہے. میں یورپ میں جانے کا ایسی بات نہیں کہ میں نہیں جا سکتا. تو میں ساری دنیا کے حالات حاضرہ کو دیکھتے ہی رہتا ہوں. تو یہ مجھے کوئی اتنا فرق نہیں لگ رہا. پاکستان سے باقی دنیا مجھے کوئی مختلف نہیں لگ رہی. کوئی انٹرنیٹ کا پرابلم ہے جس جو ہے وہ کچھ مزیدار نہیں ہو پا رہی ہے، حالانکہ میرے پاس تو انٹرنیٹ کا کنیکشن کافی سٹیبل ہے. موہت میرے بھائی پاس مجھے تو یہ اسٹیبل ہے. بتائیے گا کہ فرانس، امریکہ، آسٹریلیا میں جس طرح پاکستان میں توہین مذہب کے الزام پر لوگوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، ان کے گھروں کو آگ لگا دی جاتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے ترقی یافتہ ممالک میں موہت بھائی؟ وہاں پہ ریسزم کے نام پہ ہو جاتا ہے. وائٹ لوگوں نے وہ سوری کس ملک میں وہ مسجد میں جا کے جمعے کے دن 2-3 دیر مسلمانوں از کو سم پرابلم. دیے جل. موہت بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس اسٹریم کو آپ ایگزٹ کر کے دوبارہ انٹر ہوں اس میں، تو میں آپ کو دوبارہ لیتا ہوں. اصغر فاروق خٹک صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے.